अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डीप एंगल। मैं हूं जुल्फ़कार अली नगरी। एक ऐसा मुल्क जो पहले ही गुर्बत, सियासी इंतशार और खाना जंगी का शिकार हो, और फिर उसी मुल्क के शुमाली पहाड़ों से एक ऐसी तहरीक उभरे जो पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करे, फिर दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा करे, एक बड़ी इलाकाई ताकत के साथ जंग लड़े और आखिरकार दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुज़रगाहों में से एक बहरे अहमर और बाबुल मंदूब को आलमी सियासत का मैदान बना दे। ये कहानी है हौसियों की, एक ऐसी तहरीक की जिसे वो खुद अंसारुल्लाह कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हौसी आखिर है कौन, वो कहाँ से आए, उनका मकसद क्या था, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात कैसे कायम हुए, उन्होंने यमन के दारुल हुकूमत सना पर कैसे कब्जा किया, और आज 2026 में ये गिरोह दोबारा सऊदी अरब, यमन और बहरे अहमर को एक नई जंग की तरफ क्यों धकेल रहा है। आइए शुरू करते हौसियों की पूरी तारीख, इब्तिदा से आज तक किन किन मराहिल से गुजरी, बात करते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। हौसियों को समझने के लिए सबसे पहले यमन को समझना जरूरी है। यमन जजीरा नुमा अरब के जुनूब में वाक़ एक अहम मुल्क है। उसके मगरिब में बहरे अहमर है, जुनूब में खलीज अदन और उसी इलाके में बाबुल मंदूब नामी एक इंतहाई अहम समंदरी रास्ता मौजूद है। बाबुल मंदूब बहरे अहमर को खलीज अदन और बहरे हिंद से मिलाता है। यानी यमन सिर्फ एक गरीब और जंगज़दा मुल्क नहीं, बल्कि जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहम मुल्क है। और यही जोग्राफिया बाद में हौसियों को आलमी ताकत के लिए एक बड़ा मसला बना देता है। हौसी तहरीक का ताल्लुक यमन के शुमाली इलाकों खुसूसन सादा से है। यहाँ ज़ैदी शिया आबादी सदियों से मौजूद रही है। 1990 की दहाई में ज़ैदी मजहबी शिनाख्त और सियासी असर रसूख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजहबी व समाजी तहरीक उभरना शुरू हुई। उस तहरीक से वाबस्ता नौजवानों के हल्के को आम तौर पर बिलीविंग यूथ के नाम से जाना जाता है। इस माहौल के बाद में हौसी तहरीक ने जन्म लिया। इस तहरीक के नुमाया रहनुमाओं में हुसैन बदरुद्दीन अल हौसी का नाम सामने आया। वक्त के साथ ये तहरीक सिर्फ मजहबी सरगर्मियों तक महदूद न रही, बल्कि यमन की हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ सियासी मुजाहिमत की तरफ बढ़ने लगी। रॉयटर्स के मुताबिक हौसी तहरीक की जड़ें 1990 की दहाई के मजहबी अहियाई हलकों से मिलती हैं, जबकि 2004 में हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह बगावत ने उसे एक बाकायदा अस्करी कुव्वत में तब्दील करना शुरू किया। सन 2004 में यमनी हुकूमत और हौसियों के दरमियान कशीदगी इस हद तक पहुँच गई कि बाकायदा मुसल्लह लड़ाई शुरू हो गई। हुसैन बदरुद्दीन अल हौसी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिमत की क़ियादत कर रहे थे। यमनी हुकूमत ने उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की और इसी जंग में हुसैन अल हौसी मारे गए। लेकिन उनकी मौत से तहरीक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसके बाद हौसी तहरीक मज़ीद मजबूत होती गई। 2004 से 2010 तक यमनी हुकूमत और हौसियों के दरमियान कई जंगें हुई, जिन्हें आम तौर पर सादा जंगों के नाम से जाना जाता है। इन जंगों से हौसियों को जंगी तजुर्बा हुआ। उन्होंने पहाड़ी इलाकों में लड़ाई सीखी, मुकामी नेटवर्क मजबूत किए और आहिस्ता आहिस्ता एक मुनज़्ज़म अस्करी ताकत बन गए। और इसी दौरान एक अहम नाम सामने आया, अब्दुल मालिक अल हौसी। अब्दुल मालिक अल हौसी आज तक हौसी तहरीक की क़यादत उन्हीं के हाथ में है। फिर आया साल 2011। मशरिक़ वस्ता में अरब बहार की तहरीकें फैल रही थी। यमन भी उससे महफूज न रह सका। सदर अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया। बिलाखिर अली अब्दुल्ला सालेह इख्तिदार से अलग हो गए और 2012 में मंसूर हादी ने इख्तिदार संभाला, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। यमन सियासी, मुआशी और कबायली बहरान में फंसता चला गया। एक नई हुकूमत थी, लेकिन पुराने मसाइल वहीं मौजूद थे और हौसी उस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की पोजीशन में आ रहे थे। 2014 में हौसियों ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा मुजाहिरा किया। हुकूमत की जानिब से ईंधन की सब्सिडी में कमी के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ। हौसियों ने इन मुजाहिरों को अपने सियासी मुतालबात के लिए इस्तेमाल किया। फिर उनकी पेशकदमी तेज हो गई। हौसी जंगजू दारुल हुकूमत सना के करीब पहुंच गए और फिर 21 सितंबर 2014 को हौसी फोर्सेस ने सना पर कब्जा कर लिया।
یمنی حکومت کی طاقت تیزی سے کم ہونے لگی۔ یہ صرف ایک شہر پر قبضہ نہیں تھا، یہ پورے یمن کی طاقت کے توازن کی تبدیلی تھی۔ بعد میں حوثیوں نے صدارتی محل اور اہم سرکاری و فوجی تنصیبات پر بھی قبضہ کر لیا۔ جنوری 2015 میں صدر ہادی اور ان کے حکومت نے استعفے دے دیے۔ حوثی تحریک نے یمن کے سیاسی نظام کو اپنے کنٹرول میں لینے کی بھرپور کوشش شروع کر دی، جس کے بعد اب کہانی صرف یمن تک محدود نہیں رہی تھی۔ حوثیوں کی پیش قدمی جنوب کی طرف جاری تھی اور سعودی عرب کو خدشہ تھا کہ اس کی جنوبی سرحد پر ایک مضبوط دشمن طاقت قائم ہو رہی ہے۔ مارچ 2015 میں سعودی عرب کی قیادت میں ایک عرب اتحاد نے یمن میں فوجی مداخلت شروع کر دی، جس کا مقصد تھا حوثیوں کی پیش قدمی روکنا اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یمنی حکومت کو بحال کرنا، جس کے لیے فضائی حملے شروع ہوئے، بحری ناکہ بندی بھی ہوئی اور یمن ایک بہت بڑے علاقائی تنازع کا میدان بن گیا۔ ایک طرف حوثی تھے تو دوسری طرف یمنی حکومت اور اس کے اتحادی، اور ان کے پیچھے سعودی عرب اور دوسرے علاقائی ممالک تھے۔ یوں یمن کی جنگ ایک ایسی جنگ بن گئی جس میں مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی۔ اب آتے ہیں ایران اور حوثیوں کا تعلق۔ یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران حوثیوں کے ساتھ کہاں کھڑا ہے؟ حوثیوں کے ایران کے ساتھ تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہوئے۔ امریکہ، سعودی عرب اور کچھ دیگر ممالک ایران پر حوثیوں کو فوجی اور لاجسٹک مدد فراہم کرنے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ ایران اور حوثی اس مدد کی نوعیت اور حد کے بارے میں مختلف موقف رکھتے ہیں۔ ماہرین کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ حوثی ایران کے قریب ضرور ہیں، لیکن انہیں صرف تہران کے حکم پر چلنے والی تنظیم سمجھنا بھی درست نہیں۔ رائٹرز کے مطابق حوثی ایران کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں، مگر وہ اپنی سیاسی اور عسکری ترجیحات میں ایک حد تک آزادانہ طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ یعنی ایران اور حوثی اتحادی ہیں، لیکن دونوں کو ایک ہی چیز سمجھنا درست نہیں۔ جنگ کے برسوں بعد یمن تباہ ہوتا گیا، شہر تباہ ہوئے، معیشت کمزور ہوئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، خوراک، صحت اور بنیادی سہولیات کا بحران پیدا ہوا۔ یمن دنیا کے شدید ترین انسانی بحرانوں میں شمار ہونے لگا۔ یعنی اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان عام شہریوں کو اٹھانا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ حوثیوں کی تاریخ صرف میزائلوں اور جنگوں کی تاریخ نہیں، یہ لاکھوں عام لوگوں کی زندگیوں کی کہانی بھی ہے۔ اپریل 2022 میں جنگ بندی شروع ہوئی اور بڑے پیمانے پر لڑائی میں نمایاں کمی آئی۔ بعد میں یہ جنگ بندی رسمی طور پر ختم بھی ہو گئی، لیکن بڑے پیمانے کی لڑائی کے بعد پہلے کی سطح پر واپس نہیں آئی۔ یعنی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن محاذ بہت بڑی حد تک منجمد ہو گئے۔ اسی دوران یمن میں سیاسی مذاکرات کے دروازے بھی کھلے اور کچھ عرصے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یمن ایک سیاسی حل کی طرف بڑھ سکتا ہے، لیکن پھر غزہ میں جنگ شروع ہو گئی۔ اکتوبر 2023 کے بعد حوثیوں نے اسرائیل کے خلاف میزائل اور ڈرون کارروائیوں کا بھی اعلان کیا، لیکن جلد ہی ان کارروائیوں کا ایک بڑا رخ بحر احمر کی تجارتی جہاز رانی کی طرف ہو گیا۔ حوثیوں کا موقف تھا کہ وہ اسرائیل سے منسلک یا اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر متعدد تجارتی جہازوں کو خطرہ لاحق ہوا۔ دنیا کی بڑی شپنگ کمپنیوں نے بحر احمر سے گزرنے کے بجائے متبادل راستہ اختیار کرنا شروع کیا۔ اس کا مطلب تھا ایشیا سے یورپ جانے والے کئی بحری جہازوں کو افریقہ کے گرد طویل راستہ اختیار کرنا پڑا، اور یہاں حوثیوں کی طاقت کا ایک نیا پہلو بھی سامنے آیا۔ وہ صرف یمن کی زمین پر لڑنے والا گروہ نہیں رہے تھے، اب وہ عالمی تجارت کے ایک اہم سمندری راستے کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ بحر احمر میں مسلسل حملوں کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثی اہداف پر حملے شروع کیے اور حوثیوں نے بھی جوابی کارروائیاں جاری رکھی۔ یوں یمن کا بحران ایک بار پھر بین الاقوامی جنگ کے قریب پہنچ گیا۔ امریکہ کا موقف تھا کہ اس کی کارروائیوں کا مقصد عالمی تجارتی جہازوں کی حفاظت اور حوثیوں کی حملے کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے، لیکن ہر فضائی حملے کے ساتھ ایک نیا سوال بھی اٹھتا رہا۔ کیا عسکری کارروائی حوثیوں کو روک سکتی ہے یا اس جنگ سے مزید بڑھے گی؟ سال 2025 میں امریکہ نے حوثیوں کے خلاف ایک بڑے فوجی آپریشن کا آغاز کیا۔ امریکی حملوں کا مقصد حوثیوں کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو نشانہ بنانا تھا۔ اس مہم میں شہری ہلاکتوں اور تباہی پر بھی شدید بحث ہوئی۔
امریکی محکمہ دفاع کی بات کی داخلی جائزہ رپورٹ کے مطابق 2025 کی امریکی کارروائیوں میں یمن میں 153 شہری ہلاک ہوئے، 243 زخمی ہوئے۔ پھر عمان کی ثالثی سے امریکہ اور حوثی کے درمیان ایک ایسا انتظام سامنے آیا جس کے بعد امریکی حملوں میں کمی آئی، لیکن بنیادی تنازع ختم نہیں ہوا۔ اور اب آتے ہیں موجودہ سال 2026 کی جانب۔ کچھ عرصہ ایسا محسوس ہوا کہ یمن میں 2022 کے بعد قائم نسبتاً خاموش صورتحال برقرار رہ سکتی ہے، لیکن 2026 میں حالات دوبارہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی۔ حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب کے خلاف میزائل اور ڈرون حملے رپورٹ ہوئے۔ دوسری طرف سعودی کارروائیاں بھی دوبارہ سامنے آئیں اور پھر بحر احمر کی جہاز رانی ایک بار پھر خطرے میں آ گئی۔ اور آج اگست 2026 میں صورتحال انتہائی حساس ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن اس وقت 2022 کی جنگ بندی کے بعد بڑے پیمانے کی جنگ کی طرف واپسی کے سب سے زیادہ خطرناک مرحلے میں ہے۔ حوثی فورسز اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یمنی حکومت کے درمیان لڑائی میں اضافہ ہوا ہے۔ معرف، خزر موت اور موقع جیسے علاقوں میں کشیدگی بڑی ہے اور سب سے خطرناک بات بحر احمر اور خلیج عدن میں تجارتی جہاز بھی دوبارہ نشانے پر آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ صورتحال یمن کو دوبارہ ایک بڑے علاقائی تنازع میں دھکیل سکتی ہے۔ اگست 2026 میں حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب اور یمنی حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں کے خلاف حملوں میں بھی اضافہ ہوا۔ 9 اگست کو سعودی عرب کے جازان علاقے میں آئل ریفائنریز کو ڈرون حملے کا نشانہ بنانے جانے کی اطلاع سامنے آئی۔ اسی دوران یمن کے موقع بندرگاہ پر بھی میزائل اور ڈرون حملے ہوئے۔ ان واقعات نے یہ خدشہ مزید بڑھا دیا ہے کہ یمن میں 2022 کے بعد قائم نسبتاً پرسکون صورتحال مکمل جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی مہینے ہی باب المندوب کے قریب ایک یمنی تجارتی جہاز پر حوثی میزائل حملے میں 6 افراد ہلاک ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق جہاز پر بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ اس واقعے میں پاکستانی عملے کے افراد بھی جان دو بیٹھے۔ یہ 2026 میں بحر احمر کے علاقے میں حوثیوں کے حملوں کے دوبارہ خطرناک مرحلے میں داخل ہونے کی ایک بہت بڑی علامت سمجھی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں آخری سوال کی جانب، آخر حوثی چاہتے کیا ہیں؟ یہ سب جاننے کے بعد سب سے اہم سوال یہی ہے کہ حوثیوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا کوئی ایک سادہ جواب نہیں۔ حوثی اپنے بیانیے میں یمن کی خود مختاری، سعودی اور امریکی اثر رسوخ کی مخالفت، فلسطینیوں کی حمایت اور سیاسی اقتدار کا دفاع چاہتے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین انہیں یمن پر طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے والی مسلح تحریک سمجھتے ہیں، اور ایران کے ساتھ ان کے تعلقات نے اس تنازع کو ایک بڑے علاقائی مقابلے کا حصہ بنا دیا ہے۔ لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ حوثیوں نے یمن کے اندر اپنی طاقت کو اس حد تک بڑھا لیا ہے کہ انہیں نظر انداز کر کے یمن کا مستقبل طے کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو ناظرین، 1990 کی دہائی کے ایک مذہبی و سماجی حلقے سے شروع ہونے والی یہ تحریک 2004 میں حکومت کے خلاف جنگ میں داخل ہوئی، 2014 میں صنعاء پر قبضہ کیا، 2015 میں سعودی عرب کی قیادت میں ایک بڑے اتحاد کے خلاف جنگ شروع ہوئی، 2022 میں جنگ بندی کے بعد نسبتاً خاموشی آئی، اور 2023 کے بعد بحر احمر میں عالمی جہاز رانی کو چیلنج کیا، اور اب 2026 میں ایک بار پھر یمن، سعودی عرب اور بحر احمر میں کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ایک طرف یمن ہے، دوسری طرف سعودی عرب، پس منظر میں ایران اور خطے کی دوسری طاقتیں ہیں، اور درمیان میں موجود ہے باب المندوب، وہ سمندری دروازہ جہاں ہونے والی ایک چھوٹی سی جنگ بھی پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے۔ سوال اب یہ نہیں کہ حوثی کتنے طاقتور ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا یمن ایک بار پھر مکمل جنگ کی طرف جا رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا اگلی جنگ صرف یمن تک محدود رہے گی، یا پھر بحر احمر سے خلیج تک پورا خطہ ایک نئے بحران کی لپیٹ میں آ جائے گا؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔ ناظرین، یہ تھی حوثیوں کی کہانی ابتدا سے آج تک۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔